बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे 3 मौज़ूआत पे। एक तो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक़ खान ने चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर के नाम एक ख़त लिखा जो सामने आ गया है। इसमें जो इनडायरेक्टली जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात पर शदीद तनकीद की गई है। एक मिसाल जो है वो उन्होंने रखी है सामने इस ख़त में। उस ख़त में क्या लिखा हुआ है और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक़ खान क्या कहना चाहते हैं और क्यों ये ख़त उन्होंने लिखा, इसकी वजह भी इसमें मौजूद है। इससे कबल भी जो खतूत हैं वो जजेस के आते रहे हैं। 6 जजेस का ख़त आया, फिर जो है वो 5 जजेस में इंडिविजुअल इनफरादी हैसियत में भी उनके खतूत चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर उनके इक़दामात के हवाले से लिखे जाते रहे, जिनमें जस्टिस बाबर सत्तार भी हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी हैं। कुछ जुडिशल ऑर्डर्स में उनकी जानिब से कुछ चीज़ें लिखी जाती रहीं। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जो खतूत हैं वो लिखे जाते रहे। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक़ खान की जानिब से भी इससे कबल भी लिखा गया, जस्टिस समर रफ़त इम्तियाज़ की जानिब से भी लिखा गया। तो ये खतूत का सिलसिला जारी व सारी है। ये 25 मार्च 2024 को ये काम शुरू हुआ था। जो ख़त 25 मार्च 2024 को लिखा गया था जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नाम, उस ख़त पर तो आज तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस ख़त के तनाजुर में इन जजेस के साथ बहुत कुछ हो चुका है। तो इस ख़त पे बात करेंगे एक तो, दूसरा हम बात करेंगे कि अडियाला जेल में तोशा खाना 2 केस की समाअत इस वक्त शुरू हो चुकी है। और आपको पता है कि जो जज हैं शाहरुख अर्जमंद, उन्होंने 3 अक्टूबर के ऑर्डर में ये कहा था कि आज यानी कि 6 अक्टूबर से जो समाअतें शुरू होंगी, तो अब ये समाअतें उस वक़्त ही ख़त्म होगी जब जो तोशा खाना 2 केस है वो कंक्लूड हो जाएगा। मतलब ये है कि आज समाअत होगी जिसमें जरा होगी तफ्तीशी अफसर पर, जो ऐसे लगता है कि आज वो जरा मुकम्मल हो जाएगी, और कल समाअत होगी, फिर परसों समाअत होगी, फिर उसके बाद जुमरात को समाअत होगी, जुम्मा को होगी। जो सीक्वेंस जो जज साहब ने 3 अक्टूबर के ऑर्डर में लिखा था वो तो ये था। अब देखना ये है कि ये समाअतें रोज़ाना होती हैं, और रोज़ाना अगर समाअतें होती हैं तो मेरा ख्याल में 2-3 समाअतें या 4 समाअतों का काम है, ये केस कंक्लूड हो जाएगा। क्योंकि 342 की स्टेटमेंट के लिए एक सवालनामा दिया जाएगा इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को, उसके बाद इसमें फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे। तीसरा हम बात करेंगे कि कल का दिन अदलिया की तारीख में अहम क्यों है, क्या होने जा रहा है, इस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक़ खान, उन्होंने जो ख़त लिखा है, वो ख़त में लिखा हुआ क्या है, उसका मतन आपके सामने रखते हैं कि ख़त में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक़ खान कहते क्या हैं। एक तो उन्होंने ये लिखा है कि जनाब उर्दू में ख़त लिखा है, ये एक इसमें नई चीज़ है। इससे कबल वो अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में जो है वो खतूत लिखते रहे हैं, लेकिन अब की बार उन्होंने उर्दू में ख़त लिखा है, और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो कुछ समझाना चाहते हैं ताकि हर किसी को बड़े क्लियर अंदाज में समझ आ जाए कि वो कहना क्या चाहते हैं। ये लिखते हैं कि जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इसको टाइटल उन्होंने दिया है फुल कोर्ट मीटिंग, जो 3 सितंबर 2025 को हुई थी। इसमें ये कहते हैं कि मुझे अपने जो मुअज़्ज़ज़ साथियों जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समर रफ़त इम्तियाज़ की इख्तलाफी तहरीरी आरा बहवाला फुल कोर्ट मीटिंग मोरखा 3 सितंबर को पढ़ने का एजाज़ हासिल हुआ, और मैं इन इख्तलाफी आरा से भरपूर इत्तिफाक करता हूँ। और चूँकि मुदल्लल तहरीरी आरा और मेरी वजूहात इख्तलाफ जो है वो इख्तलाफात का तकरीबन मुकम्मल इहाता करती हैं, लिहाजा मैं सब इन नुकात पर जो है वो इत्तिफाक करता हूँ। अच्छा, इसका पस मंज़र ये है कि जो फुल कोर्ट की मीटिंग हुई थी उसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स और जो यहाँ के सर्विस रूल्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट जो हाई कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट रूल्स, उन रूल्स की मंजूरी हुई थी। और ड्यूरिंग फुल कोर्ट मीटिंग इन जजेस की जानिब से ये कहा गया था कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स हैं, इसमें एक आप इनपुट अगर लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम दे दें, और उसके बाद इस पर डिस्कशन कर लें, बता दिया जाए कि कौन से रूल्स ऐड किए गए हैं, कौन से ड्रॉप, क्या तब्दीली की गई है, और उसके बाद इसको मंजूर किया जाए। लेकिन उस वक्त
ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جسٹس سرفراز ڈوگر ان کی جانب سے کہا گیا کہ ووٹنگ کروا لیں، اور اس کے بعد ووٹنگ ہوئی، اور ووٹنگ ہونے کے بعد جو 6-5 سے وہ رولز منظور ہو گئے۔ تو یہ 5 ججز بظاہر ایک دوسرے کا منہ ہی دیکھتے رہ گئے، جس کے بعد یہ اختلافی جو ایک خط تھا، جو میٹنگ منٹس آپ کہہ سکتے ہیں فل کورٹ کے، اس سے اختلاف کرتے ہوئے جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سمر نے لکھا تھا، اور اس سے پھر جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سارا کچھ ہوا اس کے تناظر میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا، تو میں اتفاق کرتا ہوں ان سے۔ لیکن یہ کہتے ہیں جی لہٰذا وہ ان سے اتفاق کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ لیکن ایک اضافی مشاہدے کا ذکر میں جو ہے وہ اس میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں مصنوعی ذہانت یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI کا عدلیہ میں استعمال شد و مد سے زیر بحث ہے، اور اس لاہ عمل کے مخالفین کا کہنا ہے کہ چونکہ مصنوعی ذہانت پروگرامبل ہے، اس لیے جو روبوٹ کرسی انصاف پر منصب کیے جائیں گے، روبوٹ کرسی انصاف پر منصب کیے جائیں گے، وہ پروگرامز کے مرہون منت ہوں گے، اور ان کے فیصلے ہمیشہ ان پروگرامز کے تابع ہوں گے جو ان میں وقتاً فوقتاً فیڈ کیے جائیں گے، اور یہ کہ کمپیوٹرز یا روبوٹ کبھی بھی موافقے حق کے جو آزادانہ رائے رکھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ آگے چل کر کہتے ہیں کہ میں اس نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کرتا تھا، لیکن 3 سپٹمبر کی میٹنگ کے بعد میرا نقطہ نظر مصنوعی ذہانت کا عدلیہ میں بطور فیصلہ کنندگان استعمال کرنے کے ناقدین کے ساتھ ہم آہنگ ہو چکا ہے۔ بنیادی جو نقطہ اور بنیادی پوائنٹ جو نظر آتا ہے وہ ہمیں روبوٹ کی مثال جو ہے وہ انہوں نے اس میں جو دی ہے، وہ نظر آتا ہے کہ اس میں جو کچھ وہ جو فیڈ کیا جاتا ہے، وہ منصب انصاف کی جو کرسی پر بیٹھنے کے حوالے سے جو انہوں نے مثال دی ہے، وہ عدلیہ کو ہی انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں، اور اس کرسی انصاف پہ بیٹھے ہوئے جو منصف ہیں اس کے حوالے سے ہی کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے مثال جو ہے وہ مختلف دی ہے، جو ہے وہ تاکہ سمجھنے والے سمجھ جائیں کہ وہ اس نقطہ نظر سے اب جو ہے وہ کیوں اتفاق کر رہے ہیں، اور یہ بات بھی آذرائے تفنن انہوں نے کی ہے، سمجھنے والے تاکہ جو ہے وہ سمجھ جائیں۔ وہ اجاگر کرنا چاہ رہے تھے کہ مصنوعی ذہانت کے درست اور متوازن استعمال کے لیے انسانوں کو خود غیر جانبدار اور جو ہے وہ اخلاقی طور پر ایک مورلی ان کو کس لیول پر ہونا چاہیے وہ بھی اس میں دیکھنا چاہیے۔ تو یہ ایک خط ہے جو تنقیدی خط چیف جسٹس سرفراز ڈوگر ان کو مخاطب کر کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے جو ہے وہ لکھا ہے۔ خطوط کا سلسلہ ابھی تک رکا نہیں ہے، آپ کو ہم ساتھ ساتھ اپڈیٹ کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا معاملہ ہے عمران خان کا کیس ہے، جو توشہ خانہ 2 کیس۔ اس کیس میں آج اڈیالہ جیل میں سماعت شروع ہو چکی ہے، اور اس کیس میں اب جو معاملہ زیر بحث ہے وہ یہی ہے کہ جو تفتیشی افسر ہیں ان کی بیان پر جو ہے وہ جرح ہو رہی ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء جو ہے وہ ان کے بیان پر جو ہے وہ جرح کر رہے ہیں، اور اس میں آج یہ جرح مکمل ہونے کا امکان ہے، کیونکہ 2-3 سماعتیں ہو چکی ہیں اس پر جو جرح جاری تھی، اور اب یہ جرح آج مکمل اگر ہوتی ہے تو عدالت نے اپنے آرڈر 3 اکتوبر کے آرڈر میں کہا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی، مطلب کل بھی ہوگی، بدھ کو بھی ہوگی، جمعرات اور جمعہ کی بھی ہوگی۔ تو بظاہر تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر تو یہ روزانہ سماعت ہوئی تو پھر اس ہفتے توشہ خانہ 2 کیس کنکلوڈ ہو جائے گا۔ اب عدالت پر ہے کہ وہ سیم ڈے فیصلہ دے دے، نیکسٹ ڈے فیصلہ دے دے، یا کچھ جو ہے وہ انتظار کروا کے فیصلہ دیں۔ جس طرح 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ایک بڑا ڈرامہ سا لگا تھا کہ ایک تاریخ جج صاحب دیتے تھے، اور اس تاریخ سے پہلے ادھر ادھر سے خبریں آنا شروع ہو جاتی تھی کہ وہ تو اس تاریخ میں کیس کا فیصلہ نہیں ہوگا، پھر وہ اسی طرح ہوتا تھا کہ اس تاریخ کو فیصلہ نہیں اناؤنس ہوتا تھا، پھر نیکسٹ ڈیٹ پہ 2-3 دفعہ ایک ڈرامہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ہم نے دیکھا جو لگا تھا۔ اور اب اس میں دیکھتے ہیں کہ توشہ خانہ 2 کیس میں کیا عمران خان کو اور بشرا بی بی کو سزائیں ہوں گی،
یا جو ہے وہ ان کو ریلیف مل سکتا ہے۔ بظاہر تو ان کے خلاف جو 6 ٹرائل چلے ہیں اس وقت تک، ان کا اگر جائزہ لیا جائے تو سزا ہوئی ہے، کسی میں جیل ٹرائل میں ان کو ریلیف نہیں ملا، بے شک کیس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ مطلب سائفر کیس کی آپ مثال لے لیں، سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی بری ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور بغیر سائفر کو دیکھے ہوئے جو جج ابو الاسناد محمد ذوالقرنین صاحب ہیں، انہوں نے سزا دے دی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا ججمنٹ میں لکھ دیا تھا، اور آخر میں وہ بری ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جو ججمنٹ تھی اس میں بہت کچھ تھا دیکھنے والا اس کیس میں، لیکن جج ابو الاسناد محمد ذوالقرنین صاحب نے، جنہوں نے جیل میں ٹرائل کیا اور 8 فروری الیکشن سے پہلے 8 دن پہلے انہوں نے فیصلہ دیا تھا، اس فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی نظر میں، اس لیے بری کیا۔ پھر عدت کیس آیا، عدت کیس میں بھی یہی ہوا، عدت کیس میں بھی جو ہے وہ کوئی ڈیفینس نہیں تھا، کوئی جو وہ پروسیکیوشن جو ہے اس کا دفاع نہیں کر سکی اس فیصلے کا جو جج قدرت اللہ نے دیا تھا، اور آخر میں اس کیس سے بھی عمران خان اور بشرا بی بی بری ہو گئے۔ پھر ایک توشہ خانہ 1 ہوا تھا، اس توشہ خانہ 1 میں تو نیب نے خود آ کر کہا کہ ہمیں عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت پر کوئی اعتراض نہیں ہے، پھر انہوں نے آ کر یہ کہا کہ یہ کس کیس کا ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا، واپس بھیجیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جیل میں ٹرائل کیسے کیسے ہوتے رہے، اور اس میں سزائیں حتمی ہیں، مور ہے پکی لگی ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں بھی وہی سیکوینس جو ہے وہ آگے بڑھے گا یا کچھ نیا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح توشہ خانہ فوجداری کیس میں جو کیا تھا جج ہمایوں دلاور صاحب نے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے، جب وہ کیس کھلے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بہت اہم سوالات ہیں، اگر انڈیپینڈنٹ ججز بیٹھے ہوں، وہ دیکھیں اس سارے کیس کو، سنیں اس کے سارے اسپیکٹس کا جائزہ لیں، تو بہت کچھ اس کیس سے بھی نکل سکتا ہے۔ لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے، ماضی میں تو کچھ نہ کچھ اس میں رمق تھی، لیکن ابھی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بہت کچھ بدل بھی چکا ہے۔ آخری جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کل کا دن اہم کیوں ہے۔ کل کے دن میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 8 رکنی آئینی بینچ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف تقریباً 3 درجن درخواستوں کی سماعت کرنے جا رہا ہے۔ بہت طویل انتظار تھا ان کیسز کے فکس ہونے کا، بڑی جو ہے وہ تنقید ہوئی اس آئینی بینچ پر، سپریم کورٹ کے ججز پر، کہ وہ کیس کیوں نہیں فکس کیا جا رہا۔ جنوری میں اس کیس کی جنوری یا فروری میں کیس کی سماعت ہوئی تھی، لیکن تب سے لے کر اب تک وہ کیس مقرر نہیں ہو رہا تھا۔ اب کل کا دن اہم اس لیے ہے کہ یہ کیس مقرر ہے، 2-3 چیزوں کے فیصلے کل ہونے کے امکان ہیں۔ ایک تو جو درخواست گزار ہیں ان کی جانب سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ ان کیسز میں فل کورٹ بنائی جائے۔ اب فل کورٹ کی ڈیفینیشن ہر کسی کی اپنی ہے۔ ان درخواستوں میں تو یہ کہا گیا ہے کہ 21 اکتوبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ججز موجود تھے، 14 یا 15 ججز، ان کی فل کورٹ یہ کیس سنیں۔ ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو ودن آئینی بینچ کہیں نہ کہیں کہی جاتی ہے کہ آئینی بینچ کے ججز صرف جو ہے وہ فل کورٹ ہیں، یعنی کہ 15 جج، ان میں جسٹس منصور، جسٹس منیب، چیف جسٹس یا آفریدی یہ شامل نہیں ہے، جو فل کورٹ ہے۔ تیسری فل کورٹ کی ڈیفینیشن یہ کی جاتی ہے کہ 24 کے 24 جج، یعنی کہ سپریم کورٹ میں اس وقت جتنے بھی جج ہیں یہ فل کورٹ ہے، اور یہ فل کورٹ کیس سنے گی اور سن سکتی ہے۔ اب تینوں کو دیکھنا ہے کہ یہ تینوں میں سے کون سی فل کورٹ جو ہے وہ کیس سنے گی، کیونکہ فل کورٹ کو ہی کیس سننا چاہیے۔ پھر دوسری اس میں استدعا یہ بھی ہے کہ اس میں جو فل کورٹ کے علاوہ براہ راست یہ پروسیڈنگز دکھائی جائیں، براہ راست جو ہے وہ لوگ دیکھیں کہ اس میں کیا تھا اور کیا ٹھیک ہوا اور کیا ٹھیک نہیں ہوا اس کیس میں۔ کل کا دن اس لحاظ سے اہم ہے۔ اب آئینی بینچ کا امتحان ہے کہ وہ اپنی کاز، یعنی کہ جس 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے آئینی بینچ کی کریشن ہوئی، آئینی بینچز کی کمیٹی کی کریشن ہوئی، اور آئینی بینچز کی جو بینیفیشری ہیں ججز، تو یہ کیا اپنی کاز کے خود جج جب ہوں گے تو کیا فیصلہ کریں گے، یہ اب دیکھنے والی بات ہے۔ جو اس میں انصاف کا اگر دیکھا جائے تو آپ
ہر چیز کو اگر چھوڑ بھی دیں تو کم سے کم فل کوٹ 24 کے 24 سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل ہونی چاہیے، اور وہ پھر کیس سنیں۔ اگر بہت اچھی صورتحال ہو تو پھر وہ 15 جج کیس سنیں جو اس وقت 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے سپریم کورٹ میں موجود تھے۔ اگر ایسا کنسنسس نہیں ہوتا تو 24 کو سننا چاہیے، نہ کہ آئینی بینچ کے ججز کی فل کورٹ بنا کے یہ کیس جو ہے وہ سنا جانا چاہیے۔ تو کل کا دن دیکھتے ہیں کہ اس میں اب آئینی بینچ کیا فیصلہ کرتا ہے اور آئینی بینچ کیا ڈائریکشن دیتا ہے، کیا فل کورٹ بناتے ہیں یا نہیں، براہ راست کیس دکھانے کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔